अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है, मगर खानों में लज्जत लाना भी जरूरी है। धनक के मसाला जार जो लाएं खानों में लज्जत और मयार, खाने वाला बस खाता ही जाए। धनक, मयार और लज्जत एक साथ हर अच्छे स्टोर पर दस्तयाब है। एड्रेस रेलवे रोड, गला मंडी, पसरूर। कॉल 0300 644 1450। धनक, मयार और लज्जत एक। मेहमान 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 है रमजान, मेहमान 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 है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेहमान है रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि मुल्क पाकिस्तान से तमाम देखने वाले नाज़रीन जो इस वक्त हमारी नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं, तमाम नाज़रीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और उनकी समातों की नज़र अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपने तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत समात फरमाई। हमारे जो है कमसिन नातख़्वां मोहम्मद ईशान अली जो कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत से हम तमाम के क़ुलूब व अज़ान को रोशन मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल में बरकत पैदा फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे और आपका जो है रमज़ान वो खूब नेकियों से जो है वो मुतबर्रिक हुआ होगा और आप खूब जो है नेकियों के अंदर मशगूल होंगे। अफ्तारी के मामलात कर रहे होंगे, रोज़ों के मामलात कर रहे होंगे, सदक़ात खैरात फ़ितरात के मामलात कर रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह करीम जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू बसत के नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलात व तस्लीम आपकी हर इबादत को, रियाज़ात को, मुनाजात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। नाज़रीन, एक लफ्ज़ ऐसा है जिसके कहते ही, जिसके जो है सोचते ही एक दिल में अजीब सा जो है कैफियत हो जाती है, अजीब सा इत्मीनान जो है नसीब हो जाता है, अजीब सा सुकून नसीब हो जाता है। और वो कैफियत क्या है? वो लफ्ज़ अल्लाह है, वो लफ्ज़ अल्लाह है। अरे वो लफ्ज़ अल्लाह है जिसके नाम से मैं शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। वही अल्लाह जिसने आसमानों को बुलंदी नसीब फरमाई, वही अल्लाह जिसने ज़मीनों को जो है वो सख्ती इनायत फरमाई। तो उस रब के जो है नाम से मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी नशरियात का और बिला ताख़ीर बिला तहमीद जो है हम अपनी नशरियात का जो है इब्तिदा करते हुए आज की जो नशिस्त में हमारे मेहमान खुसूसी जो है हाज़िर हैं, वो मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे जो है मेहमान हैं हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शाह नवाज़ क़ादरी जामा मस्जिद गुलज़ार हबीब के जो है वो इमाम ख़तीब हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे जो है दूसरे जो है मेहमान जिनका नाम है शाहज़ब चिश्ती, बहुत ही सुरीली आवाज़ के हामिल हैं और सना खान रसूल हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और हमारे तीसरे जो मेहमान हैं वो भी नातख़्वां हैं, नाम उनका सूफ़ी अरसलान क़ादरी अत्तारी साहब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम जो है शख्सियात खैर आफ़ियत से होंगे और आपके मामला खुश उसलूबी के साथ पाया तकमील तक गामज़न होंगे। तो आइए नाज़रीन, बिला ताख़ीर अपनी गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन चलते हैं हम हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शाह नवाज़ क़ादरी अत्तारी जो कि इमाम ख़तीब जामा मस्जिद गुलज़ार
حبیب میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی جانب اور ان سے جو ہے وہ طاق رات کے حوالے سے سوال کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے۔ علامہ صاحب، آپ سے میرا یہ سوال تھا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے اور 27 ہے، 29 ہے، اس حوالے سے اگر آپ ہمارے قلوب و اذہان میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ کیا شریعت مطہرہ کا حکم ہم پہ عائد ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پہلے درود سلام پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ پیارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے۔ آئیے ہم بھی پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ناظرین، بخاری کی حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت میں گزارنے والوں کو 1000 ماہ کے برابر بلکہ اس سے زائد ثواب ملتا ہے۔ اسے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ کتنا اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ وہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں جس کے بارے میں آخری اشرے کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اگر شب قدر کو پانا ہو تو آخری عشرے کے 10 دنوں میں انہیں تلاش کرو۔ جس طرح سے 21ویں کی شب ہے، جس طرح سے 23ویں کی شب ہے، اور جس طرح سے 25ویں کی شب ہے، اور جس طرح سے 27ویں کی شب ہے، اور جس طرح سے 29ویں کی شب ہے۔ اسے کہا گیا کہ اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو جو ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، ان میں جو ہے ان کا زیادہ تذکرہ کیا گیا، جیسے 21 سے لے کر 29 تک کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بابرکت راتیں ہیں، بابرکت ان کا مقام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس بابرکت راتوں کو جو ہے ہم غفلت میں گزار کر، سستی میں گزار کر اور بڑے ثواب سے محروم کر دیے جائیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا جو نہایت مہربان والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ مفسرین کرام سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ تو کتنا ہی بہترین خوبصورت بیان کو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میری امت کو جو ہے یہ رات عطا کی گئی، اور اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں کہ ان کو عطا نہیں کی گئی۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے۔ تو ہمیں بھی ان راتوں کا جو ہے تذکرہ سن کر، ان راتوں کے بارے میں سن کر ہمارے اندر ایک جذبہ آنا چاہیے، شوق پیدا ہونا چاہیے۔ جس طرح طاق راتیں ہیں، مسجد میں جا کر قیام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنا وقت ان راتوں میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت راتیں ہیں اور اس کے اندر جو ہے بہت برکتیں رکھی گئی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی جو ہے یہ جو حدیث مبارکہ ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کا خلاصہ پیش کیا ہے، تو ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہت بڑی برکت کی راتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آخری 10 دن کا جو عشرہ ہے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری 10 دن آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے۔ تو یہ جب اتنا خوبصورت ان کا انداز تھا کہ کیا ہم اس طرح سے پیارے وسلم کے ارشادات کو سن کر یہ سمجھ کر کیا ہمارے گھر کے اندر یہ ماحول ہے کہ ہم خود بھی اس طرح سے جو ہے کرنے کی سعادت حاصل کرتے یا نہیں کرتے؟ تو یہ ہم تمام کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اب یہ دیکھیں وہ کون سی آیت مبارکہ ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی۔ وہ آیت یہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا یہ تذکرہ کیا گیا، اور تفسیر عزیزی میں ہے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا
رشک آیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث میں ہے حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اور جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے، کچھ حصہ طلب معاش میں، کچھ کھانے پینے میں اور دیگر امور دنیاوی میں کچھ وقت صرف ہوتا ہے، لہذا ہم حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں ہی بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، کیونکہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح سے جس کا تذکرہ ہم نے سنا ہے تو اس طرح سے ہماری عمریں بھی کم ہیں اور اس طرح سے ہم ان کی فضیلت کو کیسے پہنچیں گے؟ تو پیارے علیہ وسلم غم زدہ ہوئے اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور تسلی دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کرے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ یرحمکم اللہ فی الدارین۔ ناظرین، آپ سماعت فرمائے تھے علامہ صاحب کی خوبصورت گفتگو جو ہمارے قلب و اذان کو روشن کری تھی۔ وقتاً فوقتاً ہم ان سے گفتگو کرتے رہیں گے اور اپنی رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں گے۔ آئیے بلا تاخیر ناظرین اب جو ہے وہ سیگمنٹ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں تاکہ ہم بھی نعت رسول سے مستفید ہوں اور آپ کو بھی مستفید کروا سکیں۔ تو ہماری نشست میں جو تشریف فرمائے ہیں شاہ زیب چشتی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ غلۂ عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے،
وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ طیبہ زغرا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے شاہ زیب چشتی صاحب جو کہ بلہائے عقیدت کے پھول نچاوا فرما رہے تھے۔ اب بلا تاخیر اگلے ثنا خواں کی جانب میں چلوں گا جو کہ نشریف فرما ہے۔ صوفی ارسلان قادری طارق صاحب سے میں گزارش عرض کر رہا ہوں کہ وہ ثنائے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں اور ہمارے کل و اذان کو روشن فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے، بہت ہی پیارا کلام، سارے مل کے بڑے بڑے لطف آئے گا انشاءاللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبات، روک لیتی ہے آپ کی نسبات، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبات، روک لیتی ہے آپ کی نسبات، روک لیتی ہے آپ کی نسبات، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبات، روک لیتی ہے آپ کی نسبات، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے
عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے چلو نا، آؤ بازار چلے چلو نا، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یرحمکم اللہ فی الدارین خیر، خوبصورت ناز سے جو ہے ہمارے دلوں کو منور فرمایا ارسلان چشتی قادری اتاری صاحب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے۔ ناظرین، بلا تاخیر ہم اپنے سیگمنٹس کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں علامہ صاحب سے کہ 27ویں شب کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ طاق راتوں میں جو 5 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو ہمارے اندر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ جاری و ساری ہو گیا ہے کہ ان 5 میں سے صرف ہم نے 27ویں شب کو ہی عبادت ریاضت کرنی ہے، اور 27 کو کر کے ہم یہ جو ہے سوچ لیتے ہیں کہ بس ہم نے 5 کا حق ادا کر دیا۔ تو اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ نے جو 27 کے حوالے سے بات کی ہے، اس حوالے سے کافی جو ہے بزرگان دین اور مفسرین کرام محدثین نے جو ہے 27 کے حوالے سے زیادہ گفتگو کی ہے کہ 27 کو جو ہے یہ شب قدر جو ہے اس میں زیادہ جو ہے سب کا اتفاق ہے کہ 27 کی شب جو ہے اس میں شب قدر زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو مفسرین کرام محدثین کی بات ہے، لیکن جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرے کے 10 دنوں میں ڈھونڈو، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات اور 25 کی رات، 27 کی رات
اور 29 کی رات. تو ہمیں ان راتوں پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں جو ہے ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم باہر کھڑے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب تشریف لائے تو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، شب قدر جو ہے، وہ کون سی رات میں ہے. لیکن دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اس بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اس کو پوشیدہ رکھا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، یعنی جس طرح سے سال بدلتا ہے تو اس طرح سے لیلۃ القدر کی رات بھی بدلتی ہے. تو ہمیں اپنے جو ہے علماء کرام ہیں، بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یا جتنے بھی محدثین ہیں، تو ان کے قول برحق ہیں. تو پیارے وسلم نے فرمایا کہ انہیں یعنی ان 5 راتوں میں ڈھونڈو. جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ وہ 5 راتیں کون سی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس 10 دن کا جو آخری عشرہ ہے، اس کو جو ہے پیارے وسلم نے فرمایا کہ اس آخری 10 دن کے اندر جو ہے شب قدر کو جو ہے ڈھونڈا جائے، کیونکہ یہ بدلتی رہتی ہے. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی 27 کی رات کو جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 5 راتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان 5 راتوں کے اندر اسے ڈھونڈا جائے، اسے حاصل کیا جائے. تو یہ تو بات ہوئی کہ لیلۃ القدر کے 27 کے حوالے سے. تو اس کے اندر جو ہے نا زیادہ جو ہے یعنی بھاری تعداد میں جو مفسرین کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ 27 کے بارے میں بھی کہتے ہیں. تو ہمیں 27 کی رات کو بھی جو ہے اس نظر سے عبادت کرنی چاہیے جس طرح سے 21 میں کرتے ہیں، پھر جس طرح 23 میں کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس رات کو، جس شب کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس میں عبادت کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. اب سیدھی بات ہے، 21 کی رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، نماز کا اہتمام کرے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا. پھر اس طرح سے 23 کی رات کو بھی اس طرح سے اہتمام کرے گا. پھر 25 کی رات آئے گی، اس میں بھی یہی اہتمام کرے گا کہ مجھے شب قدر جو ہے وہ مل جائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ شب قدر کا پتہ کیسے چلے گا؟ شب قدر کو کوئی نشانی تو ہونی چاہیے. تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب شب قدر کی رات ہوتی ہے، جس کو یہ نصیب ہوتی ہے، خوش نصیب شخص کو جس کو نصیب ہوتی ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ نہ اس رات میں گرمی ہوتی ہے، نہ اس رات میں سردی ہوتی ہے، اور 14ویں کے چاند کی طرح جو چاند ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے. پھر بتایا گیا کہ جب سورج صبح نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کی شعاعیں نظر نہیں آتی، یعنی صاف و شفاف نظر آتا ہے. تو یہ ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ اسے جو ہے اگر یہ نشانی پائی جائے تو وہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اس میں لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات جو ہے وہ اس کو نصیب ہو سکتی ہے. اچھا علامہ صاحب، مجھے ایک یہ چیز بتائیں کہ شب قدر کے حوالے سے کہ فرض نماز تو ہم مساجد کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو باقی دیگر جو نوافل ہیں، جو دیگر صلاۃ و تسبیح کے معاملات ہیں اور جتنے بھی دیگر نوافل ہیں، اگر ان کو گھر کے اندر جو ہے وہ ادا کیا جائے تو اس حوالے سے علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ فرض نمازوں کے علاوہ اب یہ دیکھیں، یہ بہتر یہی رہے گا کہ دیکھا ہوگا اپنے مساجد کے اندر صلاۃ و تسبیح کی جماعت کی جاتی ہے، زیادہ تر 27 کی رات کو.
تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ جتنا لوگ مسجد میں آئیں گے تو سب کو جماعت ملے گی اور سب لوگ جماعت میں شریک ہوں گے. بالکل. اور گھر کے اندر تو پھر اتنا اہتمام نہیں کیا جا سکتا. پھر مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ مسجد کا جو ذکر کیا گیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو یہ کہہ لے نوائت سنت الاعتکاف، بھلے وہ کچھ پڑھے یا نہ پڑھے لیکن جب تک وہ بیٹھا رہے گا اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. پھر جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا تو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا. اب قرآن پاک کی تلاوت جس طرح ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب کتنے ہے. تو یعنی ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ الف لام میم یعنی 3 حروف بنتے ہیں. یعنی اگر جس شخص نے یہ 3 حروف پڑھے تو سمجھ لیں اس کے نامہ اعمال میں یہ 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے مساجد میں اہتمام کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ جس طرح فرائض وغیرہ ہیں وہ مسجد میں ادا کریں. اس طریقے سے پھر جو سنتیں ہیں وہ گھر میں پڑھیں گے تو گھر کے اندر جو ہے ہمارے گھر کے اندر جو ہے شوق و ذوق پیدا ہوگا نماز پڑھنے کا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں جو ہے گھر کے اندر بھی کرنا چاہیے. لیکن صلاۃ و تسبیح کی جماعت تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ مسجد میں زیادہ بہتر ہے. تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن زیادہ بہتر مسجد کے اندر ہے. ٹھیک. تو ناظرین ہم آپ سماعت فرمائے تھے علامہ مولانا جناب ہمارے ساتھ جو نشید فرما ہیں حافظ اور قاری امام و خطیب جامع مسجد گلزار حبیب کے محمد شاہ نواز قادری صاحب جو اپنے گفتگو کا جو ہے وہ مظاہرہ فرما رہے تو ہمارے قلب و ذہن کو روشن فرما رہے تھے. وقتاً فوقتاً ہم ان سے گفتگو کرتے رہیں گے اور سوالات کا جو یہ ایک نشست ہے اور ایک پروگرام ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اب چلتے ہیں نعت خوانی کی طرف. ہمارے جو درمیان نشست فرما ہیں صوفی ارسلان قادری اتاری صاحب، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ایک نعت شریف جو ہے ہمیں سنا کر دوبارہ جو ہے ہمارے دلوں کو اور منور فرما دیں اور گرما دیں اور عشق کی چاشنی نصیب فرما دیں. آئیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کریم آقا کی بارگاہ کے اندر استغاثہ پیش کرتے ہیں. جو لب خاموش میں سب مل کے پڑھیں گے لطف آئے گا انشاءاللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، 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 دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے
اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں آقا یہ ایک کیا ہے، اگر ہو کروڑوں یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے تو قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بحارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بحارا کروں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے صوفی ارسلان قادری اتاری صاحب جو کہ غلہ عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے۔ اب میں اپنے ایوان سے ملتمس ہوں شاہ زیب چشتی صاحب سے کہ وہ جو ہے مولا علی کی بارگاہ میں مناقب کا نذرانہ پیش کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پسندیدہ کلام ہے کہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، آپ یہ کلام پیش فرما کر ہمیں جو ہے مظاہرہ پیش فرمائیں محبتوں کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، وہ سارے لگاؤ سارے لگاؤ
نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے سیدہ دلالے جڑا خاص بالے جڑا عام بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سیدہ دا شوگر پیران دا پیرے سیدہ دا شوگر پیران دا پیرے میں کیا دسیواں کنا امیرے میں کیا دسیواں کنا امیرے تے تو سرا تو عرش اولا تے تو سرا تو عرش اولا سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی دا علی مولا 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 ہر ایک میزان نے بولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ورگا زمانے تے او کوئی پیر ویکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا میں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں اچھی ذات علی دے علی 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 اچھی ذات علی دے یہ نعرہ حیدری اونچی ذات علی دے علی 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 اونچی ذات علی دے یہ او کائنات علی دے علی 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 کائنات علی دے یہ علی جتن کسے دے جاگیر ویکھا مینوں مارو نہ رہے حیدری یا علی یا علی علی نہ رہے حیدری یا علی یا علی ماشاءاللہ جزاک اللہ یرحمکم اللہ فی الدارین خیر. شاہ زیب چشتی صاحب سبحان اللہ مناقب کا نذرانہ پیش کیا مولا علی کی بارگاہ میں. مولا قبول و منظور فرمائے اور اپنے انوار و تجلیات سے انہیں سرفراز فرمائے اور ان کو اتنا نوازے کہ یہ بھر بھر کے بھولیں. تو ناظرین جیسا کہ سلسلہ چل رہا تھا ہمارے نشست فرما ہیں علامہ صاحب, تو
تو میں پھر ان کی بارگاہ میں جاؤں گا اور ان سے مدنی پھول لوں گا تاکہ وہ ہماری اصلاح کرتے چلیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک جھنڈا لیے فرشتوں کو بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی ککریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. کیا بات. اور وہ سب جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہراتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں. کتنے بازو ہیں؟ 100 بازو ہیں، جن سے 2 بازو صرف اسی رات کو کھولتے ہیں. وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز، ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو. اللہ. ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو. چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے. صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل علیہ السلام، اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان لوگوں پر خصوصی نظر رحمت فرمائی اور 4 قسم کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ یہ آخری بات. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 فرمایا کہ شراب کا عادی. نمبر 2 فرمایا دوسرا والدین کا نافرمان. نمبر 3 فرمایا یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا. اور نمبر 4 فرمایا وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی قطع تعلق رہتے ہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرتے. تو ان 4 قسم کے لوگوں کو جو ہے کے بارے میں یہی حکم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے اس پروگرام میں بیٹھ کر یہ طاق راتوں کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہمارے ناظرین کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو اور ہم سب کو جتنے ہم ادھر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے اور ان طاق راتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادت کا شوق اور ذوق پیدا عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ صاحب کی خوبصورت گفتگو. دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ و عم نوالہ ہمارا اس پروگرام کا کرنا اور اس نشست کا سجانا، نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا اور مناقب کا نذرانہ پیش کرنا اور آپ کا ہمیں وقت دینا. آپ جو K4 نیوز کے پینل پر ہماری اس نشریات کو سماعت کر رہے ہیں، اس کا سننا اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور عطا فرمائے. ہمارے اس پینل پر آج جو نشید فرما تھے ہمارے مہمان گرامی دور دراز سے تشریف فرما ہوئے، میں ان کا شکر گزار ہوں. میں آپ کا بھی علامہ صاحب شکر گزار ہوں. شاہ زیب چشتی صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، اور صوفیہ ارسلان صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے دعوت پر جو ہے تشریف لائے اور آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو سجانے کو قبول و منظور عطا فرمائے. ناظرین، ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے گا، بنے رہیے گا. اسی طرح ہم جو ہے محفلیں سجاتے رہیں گے، ٹرانسمیشن جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ نیچے دیے گئے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو آپ نے جو ہے وہ دبانا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس جو ہے ویڈیو کو، اس کلپ کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ اس میں اصلاحی بیان کے معاملات ہوئے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ضرور ہیں، کیونکہ اس میں ایسے نقطے ہیں جو آج کے فی زمانہ جو ہے ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے. تو خصوصاً
اس کلپ کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہر مومن مسلمان تک یہ کلپ پہنچ جائے. اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آپ مجھے دیجئے اپنے میزبان محمد شہباز المصطفیٰ نوری کو مہمان ہے رمضان کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجئے. پاکستان زندہ باد. مہمان 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 ہے رمضان، مہمان 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 ہے رمضان.